बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादा दुरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल व साहब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्लाम और हम में हाज़िर हिम्मत हैं और टॉपिक हमारा चल रहा है कुर्बानी का। और लोग कुर्बानी के लिए कोशिश कर रहे हैं और जानवर ख़रीद के भी ला चुके हैं, अपने घरों पर भी आ चुका है। और ये जो कुर्बानी के जो जानवर है ये शायर अल्लाह है, अल्लाह ताला की उन मुंतखब चीज़ों में से जिसको अल्लाह ताला ने पसंद किया है, उनकी ताज़ीम है। तो उनकी ताज़ीम, शायर अल्लाह की ताज़ीम कैसे की जाती है और ये जो जानवर है इसकी ताज़ीम हमें किस तरह करनी चाहिए। आजकल आप ये देखें कि एक पहले तो ये है कि एक कंपटीशन चल रहा है कि पड़ोस का जो जानवर आया है वो 2 लाख का आया है, हमने 3 लाख का लेना है। अब उसके बराबर में कह रहे हैं कि हमने 4 लाख का लेना है। अब ये कंपटीशन का दौर चल रहा है। एक तो कंपटीशन है और दूसरा जानवर ख़रीदने के बाद घर पे लाने के बाद फिर उसके साथ जो आज के जो बच्चे, आज के जो नौजवान जो उसका हशर करते हैं वो हम सब के सामने है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे, उलमा से जानेंगे कि हमें किस तरह इस कुर्बानी के जानवर की ताज़ीम करनी चाहिए, किस तरह इसको घर में रखना चाहिए, कितने प्यार से उसके साथ हमने बर्ताव करना चाहिए। तमाम चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। और स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर अजीज़ अहमद बैग साहब और जनाब मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब। आइए नाज़रीन, आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब खुशामदीद। जज़ाकल्लाहु खैरन। जनाब प्रोफेसर आपको भी खुशामदीद। हमारा टॉपिक है कि जानवर खरीदने के बाद फिर जानवर के साथ जो हम हशर करते हैं और हमारे जो घर के जो बच्चे हैं, जो मोहल्ले के पड़ोस के जो बच्चे हैं, वो जानवर के साथ जो बर्ताव करते हैं वो किसी तौर पर मुनासिब नहीं होता। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ज़ुबैर अलवी साहब, वाक़अतन आपने एक ऐसा हसास और तकलीफ़ दह मौजू को छेड़ा जो हर वालिदैन जो इस वक्त मैच्योर के उम्र में हैं वो इस बात का बड़ा क़लक़ और मलाल महसूस करते हैं कि जब हम जानवर को लेकर आते हैं तो उसका एहतराम, इवन कि उसके ऊपर सवारी तक की इजाज़त नहीं होती है ना। उससे हल नहीं जोता जा सकता जिस दिन से उसकी क़ुरबानी की नीयत कर ली जाए। सही। उस पर सवार नहीं होया जा सकता, बैलगाड़ी नहीं बनाई जा सकती या उस पर बच्चे बिठाए नहीं जा सकते। ये उसकी ताज़ीम शुरू हो जाती है। उसका ख्याल रखना, उसकी खिदमत करना, ये सब ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अभी फ़ी ज़माना हम ये देख रहे हैं कुछ दिनों से कुछ ईदों की जो तादाद ऐसी करीबी जिसके अंदर हर दफ़ा कोई ना कोई हादसा, जाँ फ़ज़ा, हादसा फ़ाजिआ, नुक़सानदेह सूरत हाल एक्सीडेंटली हमारे सामने आती हैं। बच्चे दौड़ रहे होते हैं, उसको घुंघरू पहनाए जाते हैं। अच्छा, एक शरीयत ये मसला भी बयान कर दूं कि ये जर्स की आवाज़ हराम है। ये जो घुंघरू पहनाए जाते हैं जानवरों को, इसको उलमा ने हराम करार दिया है। अब बताइए। ये जो टन टन जो झंझनाहट है, घुंघरू बजाए जाते हैं, ये हलाल और जायज़ नहीं है। लेकिन इसके साथ उसको दौड़ाया जाना, उसको एक दूसरे से रेस लगवाना, फिर उसके बाद बाद लड़के सलेंसर निकाल के पीछे मोटरसाइकिल से उसको रेस देते हैं ताकि वो और बित के उसके नतीजे में वो टकराता है, नुकसान देता है। ये सारी चीज़ें अखलाक़न भी, माशरती लिहाज से भी और शरई लिहाज से भी मुतलक़न हराम। अब हम ठीक है, जहाँ तक हार डालने का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मेहंदी लगाने का ताल्लुक़ है, जहाँ तक खूबसूरती बढ़ाने का ताल्लुक़ है, वो तो जायज़ है। लेकिन इसमें झुनझुने बांध देना, उसको बैठने में तकलीफ़, उसको उठने में तकलीफ़, उसके चलने से ज़ाहिर आप उसके पाँव के साथ जब बांध देंगे तो बैठ नहीं पाएगा। जी, म्यूज़िक की जो आवाज़ उससे पैदा हो रही है, म्यूज़िक की आवाज़ उससे पैदा हो रही है। एक वो चीज़ जो आप सुन्नत इब्राहिमी या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत बनी बाद में, इसको आप अमल में ला रहे हैं और उस अमल के दौरान भी आप उसके अंदर जो है वो हराम काम की जो है वो गैर शरई और हराम काम कर रहे हैं। जी, डाल रहे हैं। इससे हमें बचना चाहिए। हाँ, तो इससे हमें बचना चाहिए। जनाब मुफ्ती साहब, आजकल कंपटीशन का दौर आ गया है, हर कोई कंपटीशन में लगा है। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी सुन्नत है या वाजिब है, तो हज़रत ने फरमाया था कि ये सुन्नत है, इब्राहिमी सुन्नत है, और आपने फरमाया कि ये वाजिब है। तो इस सुन्नत और वाजिब को आप अलग रख दीजिए, ठीक है। लेकिन अभी जो हो रहा है
وہ نہ سنت ہو رہی ہے نہ واجب ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جس کا اعتقاد ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روبرو کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اسے چاہیے کہ زندگی میں اعمال صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ صحیح۔ ہم جانتے ہیں کہ ریاکاری شرک اصغر ہے، کسی کو دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر خصوصی طور پر یہ کام کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اور یہی حدیث اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تمام اعمال کا رخ سیدھا ہو جائے گا، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ اور اب تو 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ کی جو قربانی کی جا رہی ہے، کہ میں اپنے ساتھ پڑوسی کو خوش کر رہا ہوں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مقصود ہے۔ تسلیم و رضا کا جو کارنامہ یا جو نمونہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان پیش آیا، کیا میں اس کی پیروی کر رہا ہوں یا پھر یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو خوش کر رہا ہوں؟ اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ جانور کو جب بھی لے کر آئے جاتے ہیں، ایک اچھا خاص وضاقتہ کے اعتبار سے اگر وہ مذہبی بھی ہے تو وہ جانور کو گھنگرو بھی پہنائے گا، جانور کو اچھے سے اچھا مہرا بھی پہنائے گا اور خوبصورت قسم کا ہار ڈال کر پھر محلے میں لے کر آئے گا، تاکہ میری واہ واہ ہو جائے کہ دیکھیں سیٹھ صاحب نے کتنی اچھی قربانی کی ہے، کتنا بڑا جانور لے کے آئے۔ حالانکہ زبیر بھائی ہونا یہ چاہیے کہ جو جانور گوشت کے لحاظ سے مسلمانوں کو مفید ہو، مسلمانوں کو بہتر ہو، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے نا، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آج بھی اس سال بھی اسی طرح کریں جس طرح آپ نے پچھلے سال ہمیں حکم ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی جانور کے تمام کا تمام گوشت فقراء میں تقسیم کر دیں، کوئی جمع نہ رکھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی کہ نہیں، اس سال تم ایسا کر سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو۔ وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال لوگوں کو گوشت میسر نہیں تھا، فقراء اور مساکین گوشت کے لیے زیادہ جو ہے وہ ان کو مطلوب تھا، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سال گوشت کو جمع کرنا بھی منع فرما دیا۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت فقراء میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اب اگر مجھے بتائیے کہ یہ 12 لاکھ کا جانور ہے جس کو جسمانی اعتبار سے کئی ٹیکوں سے گزرنا پڑا ہے، کئی طرح کی فیڈ سے گزرنا پڑا ہے، جو صحت کے لحاظ سے بہتر بھی نہیں ہے، اس کی جگہ اگر بندہ 2-2 لاکھ روپے والے وہ جانور ذبح کرے جو عمومی طور پر ہمارے گھروں کے اندر چل پھر سکے، بھاگ دوڑ سکے، اب اس سے تو چلا بھی نہیں جاتا، بڑا جو جانور ہے وہ تو اپنی جگہ سے بیٹھ گیا تو اٹھ ہی نہیں سکتا، کھڑا ہے تو بیٹھ ہی نہیں پا رہا۔ حضرت یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جی خوبصورتی ہونی چاہیے، کیونکہ گوشت تو میں نے کھانا نہیں ہے، لہٰذا خوبصورت جانور ہے سودا کر ڈالو۔ اللہ کے بندے، تم نے گوشت نہیں کھانا لیکن قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو اور یہ فقراء کے لیے تحفہ ہے، تم فقراء میں کس طرح کا تو گوشت تقسیم کرنا چاہو گے؟ اچھے سے اچھا وہ جانور کے جو ہمارے یہاں عمومی طور پر قصاب کاٹ ہیں اور ان کا گوشت ہمارے گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ صحت مند بھی ہے، وہ مفید بھی ہے، اسی طرح کا جانور اگر ہم قربان کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن وجہ یہ کہ اگر وہ اس طرح کا جانور میں اپنے گھر کے باہر باندھوں گا تو محلے میں میری ناک بھی کٹے گی، میرے دوست بھی ناخوش ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ دکھاوا، یوں سمجھے کہ دکھاوا ہم کر رہے ہیں جو کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے۔ تو جانور جب اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جانور کا گوشت، جو قربانی کا جو گوشت ہے وہ کتنے دنوں تک گھر میں رکھا جا سکتا ہے، اور آیا جو ہے کہ کیونکہ دیکھیں ایک وہ کھجور کا واقعہ جو ہے کہ صحابی رسول کا جو ہے کہ وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں، تو سرکار نے فرمایا کہ پھر جاؤ خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا واقعہ ہے، اگر قربانی اس وقت کر بھی دیتا ہے، اگر وہ اپنے بچوں کے لیے سال بھر کے لیے یا 2 مہینوں کے لیے رکھ لیتا ہے تو کیا حکم ہے؟
دیکھیں پہلے یہ تھا کہ قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ایک قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، کہ ہر امت کے اوپر یہ قربانی فرض کی گئی۔ صحیح۔ اچھا پھر بعد میں کچھ آپس میں وہ ہو گیا تھا، طریقے قربانی میں آپس میں تنازع شروع ہو گیا تھا، ایسے نہیں ویسے نہیں، تو قرآن نے کہا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اس جھگڑوں میں مت پڑو، رب کی طرف بلاؤ، اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، کہ سارے لوگ سیدھے راستے پر ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ ہر دور میں قربانی رہی ہے، ہر دور میں سب سے پہلی قربانی آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حابیل اور قابیل نے کی تھی، جس میں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور قابل کی نہیں ہوئی تھی، تو وہاں بے قربانی تأکلہ النار، وہاں پر قربانی کو آگ کھا جاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے یہ عمل جو ہے دوسری اس میں چلا گیا۔ تو قربانی کا جو گوشت ہے اس حوالے سے شرعاً کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اتنے دن رکھا جائے۔ بیچ میں جب ابتدائی شریعت میں یہ حکم آیا تھا کہ 3 دن کے بعد گوشت حرام قرار دے دیا تھا، اس کو 3 دن کے اندر ختم کرنا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ آسانی ہوتی گئی، اور دین چونکہ اتر رہا تھا، اس میں حضور علیہ السلام ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما رہے تھے، تو اس میں یہ اس وقت آیا۔ لیکن میڈیکلی ایک آپ کو نقطہ بتا دوں کہ 21 دن کے بعد اس گوشت میں وہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بڑے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ اس میں ایک چیز یہ، بعض لوگ دھو کر گوشت رکھتے ہیں، اگر پانی میں ڈلنے کے بعد گوشت کو فریج میں رکھ دیا جائے تو اس میں وہ بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر بغیر دھوئے رکھا جائے تو وہ 21 دن کے بعد کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اب بعض لوگ اس سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حرام نہیں ہے، شرعاً اس کی جواز ہے، لیکن یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور پھر اخلاقی طور پر بھی اس کو فوراً تقسیم کر دینا چاہیے، کیونکہ قربانی انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے، تاکہ قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غرباء کے لیے۔ تو اسی وجہ سے ان 3 حصوں کو جب کرتے ہیں تو ایک حصے میں کتنا گوشت آئے گا انسان کھا سکے، جو رشتہ داروں کو جاتا ہے وہ بھی، اور تینوں کے تینوں قربان بھی کیے جا سکتے ہیں، اور تینوں کے تینوں رشتہ داروں میں بھی بانٹ سکتے ہیں، اور تینوں کے تینوں گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں حصے۔ لیکن مناسب جو عمل ہے، جو اس کا احسن طریقہ ہے، جس طرح من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اچھے اعمال حریص ہو اس اچھے کاموں میں، تو اس میں یہ عمل اگر ایک انسان کرتا ہے تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو کئی دن تک اپنے پاس رکھے، احسن نہیں ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے قربانی کا گوشت؟ قربانی کے جانور کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، چاہے وہ جو ہے قادیانی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، اس کو قربانی کے گوشت سے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ اگر مدد کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، آپ لیکن قربانی کے گوشت آپ نہیں دل جوئی کے لیے دے سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قربانی کے جانور کے ساتھ خصوصی طور پر جو باوقت ذبح حال کیا جاتا ہے وہ انتہائی ناگفتہ بھی ہے۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اس پہ انشاءاللہ میں بس 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے بکری ذبح کرتے ہوئے رحم آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم بکری پر ذبح رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ قربانی کے جو جانور ہے جس طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے اور اس کو اس طریقے سے باندھا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کو اس کی سانس بھی، وہ پاؤں بھی ہلا نہیں پاتا۔ جناب جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے بھی منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسا عمل کیا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا تم اسے موت سے پہلے کئی موت دے رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص جانور کو گھسیٹ رہا ہے ذبح کی خاطر، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بآسانی تم کیوں نہیں لے کر جاتے، قربان گاہ تک اس کو آسانی کے ساتھ لے کے جائیں، اور جس طرح اس کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل نامناسب ہے۔ اچھا ایک بیچ میں سرجہ سے ایک بات کہہ دوں، بعض لوگ ایسے پٹکتے ہیں جانور کو جس سے اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بڑے زور سے پٹکتے ہیں۔ اگر ایسی صورت میں جانور کے پٹکنے کے دوران ہڈی ٹوٹ گئی تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر گراتے ہوئے ہڈی ٹوٹ جائے پیر کی ایسی کہ دوبارہ وہ کھڑا نہ ہو سکے،
یہ یاد رکھیے گا. اور اس میں قصائی حضرات بہت غیر محتاط ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی قربانیاں خراب کرتے ہیں. دوسری بات ہے کچھ ٹیکنیک ایسی آئی ہیں کہ جانور کو سن کر دیا جاتا ہے، کہیں سے رگے پکڑ کر، کوہان سے پکڑ کر، یا رسیوں کی ایسی ترتیب سے، جیسے ایک نئی آئی ہے اس ترتیب سے اگر باندھ کر ذبح کیا جائے گا یہ قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آخری وقت میں معذوری میں چلا جاتا ہے. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا الا ما زکیتم. جانور کو جب بھی ذبح کرو تو اتنا تڑپنے کے لیے اس کو چھوڑو تاکہ وہ اچھی طرح تڑپ جائے، اور تڑپنے کے بعد دوران اس کے خون کا جو غلیظ حصہ ہے وہ اس کے اندر سے باہر نکل جائے. قرآن کی آیت ہے لا ما زکیتم کا مطلب ہے کہ اس کو تڑپنے دو. اچھا یہاں رسیاں باندھ دی جاتی ہیں، وہ بیچارہ ہل نہیں سکتا، اس سے ذبح کر دیا جاتا ہے. لیکن احتیاط کر کے ایسی رسیاں باندھنی چاہیے تاکہ جانور اپنا پورا پیر ہاتھ اپنے زاویے میں چلا سکے تاکہ اس کا خون نکل جائے. یہ بھی نہیں کہ اس کو کھلا چھوڑ دو تاکہ وہ نکل کے بھاگے تو اور کسی بھاگ ہی جائے. ایسا بھی اس حوالے سے زبیر بھائی عرض کر دوں کہ جو جانور کو رسی باندھی جاتی ہے یہ سن کے حکم میں نہیں ہے، اس طرح جانور سن نہیں ہوتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کے دوران اگر جانور کی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے اور اسے ذبح کر دیا جائے تو ہمارے نزدیک فریضہ جو وجوب ہے وہ ادا ہو گیا. اچھا اس سے پہلے اگر جو ہڈی ٹوٹی ہے یعنی قربان گاہ پہ جانور پہنچ گیا اور اس کو گرا دیا گیا. اب گرانے کے بعد اس نے اٹھنا نہیں ہے نا، اس نے اٹھنا تو نہیں ہے. ہاں اس کو ذبح کرنے کے لیے گرایا جا رہا تھا اور اس وقت ہڈی ٹوٹ گئی تو وہ ذبح کرنے سے وجوب ادا ہو جائے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. پروفیسر صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے، یعنی کہ منڈی سے گھر تک پہنچانے میں اور پھر اس کے بعد قربان گاہ تک لے جانے میں، اور اس کے بعد جو گوشت ہے اس کا کس طرح تقسیم کیا جائے، تمام ڈیٹیل آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کی. اور کیونکہ حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، تو ہر عاشق رسول کی، ہر مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ در نبی پر پہنچے اور اپنی حاضری پیش کرے. تو اس حوالے سے میں 3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام، تجلیات سے بھر لوں میں
اپنا کاسہ جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں